जज़ाअल्लाहु खैरन। हम शेख मोहतरम के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने फ़ज़ीलतुल शेख मतिउर रहमान मदनी हफ़िज़हुल्लाह की दावत पर लब्बैक का कबूल किया और ज़हमत उठाई। आपसे बहुत कुछ सुनना था, लेकिन आपकी फ़्लाइट ताख़िर से पहुंचने की वजह से कम टाइम मिल सका। वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है और हमारे इस जलसा के, इस पयाम नबूवत कॉन्फ्रेंस के आखिरी ख़तीब फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास हफ़िज़हुल्लाह जलवा अफरोज़ हैं। हम उनके और आपके दरमियान ज़्यादा हायल होना नहीं चाहते हैं, लेकिन उससे पेशतर मैं ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि फ़ज़ीलतुल शेख को ये शर्फ़ हासिल है कि फ़ज़ीलतुल शेख ने अल्लामा तक़ीउद्दीन हिलाली, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरज़मीन पर अरबी की बुनियाद तो नहीं कह सकते, लेकिन अरबी को मज़बूत ज़रूर किया है। जो लोग भी फ़ज़ीलतुल शेख अबुल हसन अली मियां नदवी और मसूद आलम नदवी को जानते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि उन पर अल्लामा तक़ीउद्दीन हिलाली ही का असर है। उन्हीं के शागिर्द रशीद फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास भी रह चुके हैं। इनको ये भी शर्फ़ हासिल है कि मराकश की सरज़मीन पर जहाँ के अल्लामा तक़ीउद्दीन हिलाली का घर था, वहाँ पर इन्होंने वहाँ का सफ़र किया, वहाँ पर मौजूद रहे उनके घर में और उनसे इक्तिसाब फ़ैज़ किया है। उनके अलावा फ़ज़ीलतुल शेख को ये भी शर्फ़ हासिल है कि अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा मोहम्मद अल अमीन शनक़ीती रहमतुल्लाह अलैह से भी इस्तिफ़ादे का मौका मिला है। फ़ज़ीलतुल शेख को ये भी एज़ाज़ हासिल है कि मक्का की सरज़मीन पर बहुत ही मारूफ़ और मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया उम्मुल कुरा के नाम से जो आलम इस्लामी में एक मकाम रखता है, उसके प्रोफ़ेसर भी हैं और उसके साथ साथ एक अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत, ख़ास फ़ज़ल इन पर यह है कि जहाँ खाने काबा मौजूद है, उसके सामने जो मताफ़ है जहाँ पर लोग तवाफ़ करते हैं, उसी मताफ़ के अंदर फ़ज़ीलतुल शेख बुखारी का दर्स भी देते हैं। ये दर्स 4 दिन अरबी में और 3 दिन उर्दू में होता है, जहाँ पर हज़ारों बल्कि लाखों तशनगाने तौहीद मौजूद होते हैं और वहाँ पर बादाए तौहीद से शर्सार भी होते हैं। फ़ज़ीलतुल शेख को ये भी शर्फ़ हासिल है कि खाना काबा के पास बैठकर इफ्ता का काम भी अंजाम देते हैं। इस बुलबुले हज़ार दास्तान, इस बुलबुले कुरान व हदीस को मैं इस शेर के साथ दावत देना चाहूँगा कि नवा पैरा हो ए बुलबुल, नवा पैरा हो ए बुलबुल कि हो तेरे तरन्नुम से, नवा पैरा हो ए बुलबुल कि हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास हफ़िज़हुल्लाह आपके सामने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि पहली मरतबा कलकत्ता आने का मौका मिल रहा है। आप लोगों के साथ मिल बैठने का जो ये मौका मिल रहा है, मेरे लिए बहुत ही गनीमत का मौका है। उन भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाने पर इसरार किया, और हकीकत यह है, ख़ास तौर पे जमाल भाई ने बार बार फ़ोन किया और कहा कि ज़रूर आइए। लगता है हम तलबतुल इल्म के लिए अगर कोई ऐसी जगह पर जहाँ चंद लोग ही इकट्ठा हों और अल्लाह की बात वहाँ कही जा सके, अगर हम वहाँ हाजिर ना हो तो शायद गुनाह की बात हो। मैंने पहले उज़्र किया कि यूनिवर्सिटी में से गायब होना मुश्किल है। सब्त को यानी शनिचर को हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह, तो हमारा पीरियड रहेगा 11-12 बजे के बाद। तो और इससे पहले गायब हो चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि वो लोग बातें करें। इस वजह से मैंने कहा कि मैं आ करके जुमा को वापस आ जाऊँगा। जज़ाकल्लाह खैर। उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं आप आएँ। जमाल भाई ने ये भी कहा कि मौजू आपका है अइम्मे अरबा की खिदमत दीन।
बहरहाल अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आप सबको भी किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ के यहाँ जमा नहीं किया है, अल्लाह के दीन की बातें सुनने के लिए आए हैं। हम ये चाहते हैं जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग ने मौलाना शेख अल-फाज़िल मौलाना अताउर रहमान साहब जो हम सब के बड़े, और जब हम लोग मदीना पहुँचे तो हम लोगों के इस्तकबाल में और बहुत सी चीज़ें इनसे हमने ली। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमहु के मजलिस में लोग उनसे अदब सीखने बैठते थे। यकीनन मौलाना की ज़िंदगी वहाँ ऐसे ही थी कि हम लोग इनसे अदब सीखते थे, अदब जुलूस, अदब कलाम। बहरहाल तो मौलाना अताउर रहमान साहब ने बात कही कि हमारी गुजारिश है, और बहुत ही जामे बात कही है कि जो कुछ सुने आप उस पर अमल करने की, अच्छी बात पर अमल करने की कोशिश करें। मौलाना ने सूरह ज़ुमर की इस आयत का तर्जुमा फरमाया गया मुख्तसर तौर पर, अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनह, मेरे बंदे वो हैं जो बात सुनते हैं उसमें से अच्छी बात पर अमल करते हैं। और अच्छी बात वही है जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से माखूज़, मुस्तंबत, मज़कूर हो। यकीनन अल्लाह ताला अभी जो हमने खुतबा रसूल पढ़ा है उसमें आपने फरमाया करते थे फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे अच्छी बात अल्लाह की किताब, वो खैरल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, आप लोग सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और वक्त की तंगी की वजह से मैं ज़्यादा बातें तमहीद में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ ये कहूँगा कि यकीनन अल्लाह ताला के एहसान के बाद उम्मत मुस्लिमा पर ये भी अल्लाह ताला ने एहसान किया कि बहुत से उलमा सहाबा कराम के बाद, सहाबा कराम और फिर उनके बाद पूरी तारीख़ में उलमा रहे हैं जो अल्लाह के खालिस दीन की तरफ दावत देते थे। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस शरीफ पढ़ी है वह फरमाई है, जिसको शायद आपने ख़ास तौर पर पैगाम इस मौजू के जलसे, इस जलसे के मौजू के तहत ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़रूर सुनी होगी, कि प्यारे रसूल ने फरमाया कि एक ऐसी टोली हमेशा रहेगी जो अल्हम्दुलिल्लाह हक़ पर रहेगी और कोई उनका नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हमारे अइम्मा उसी टोली के अफराद हैं। अइम्मे अरबा, इमाम अबू हनीफ़ा सबसे पहले उम्र के एतबार से भी, और फिर इल्म और फ़ज़ल के एतबार से हम तमाम अइम्मा को का एहतराम करें। अइम्मे अरबा में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले, फिर उसके बाद इमाम मालिक और इमाम शाफ़िई, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हैं। इन अइम्मा के तारुफ़ और उनके ख़ास तौर पर ख़िदमात दीन के लिए तो बहुत कुछ वक्त चाहिए, और वक्त की तंग दामानी गोया मुझे मेरा दामन खींच रही कि नहीं इधर उधर की बातें ज़्यादा ना होने पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्तसर तौर पर मैं ये कहूँगा कि हमारे अइम्मा सब इस दीन खालिस के दाई थे। और ये भी कह दूँ, शायद वक्त ना मिले, कि अइम्मा अरबा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिदीन ने, मैं बड़ी अदब से गुजारिश करूँगा, बड़े अदब से गुजारिश करूँगा, बड़ी खाकसारी और आजिज़ी के साथ, कि हमारे सफ़े उलमा, हम एक तालिब इल्म की हैसियत से उनसे मुखातब होकर के कहना चाहते हैं कि अइम्मा अरबा के मुक़ल्लिदीन ने हमारे अइम्मा के रोशन चेहरे पर यकीनन कुछ दाग डाला है। हमारे अइम्मा रहमतुल्लाह अलैह, और ये चीज़ मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहूँगा और सोच समझ करके कह रहा हूँ। अभी आप अगर मौका होता तो मैं खुल करके तमाम अइम्मा की बातें कह लेता, लेकिन नहीं, मौका नहीं है। हम ये जानते हैं कि हमारे अइम्मा ने किताब व सुन्नत की दावत पर अपनी ज़िंदगी गुजारी। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, सब ने खालिस दीन की दावत दी। खालिस दीन का लफ्ज़ आप ज़रा सा याद रखें, क्योंकि दीन इस वक्त बहुत से शक्लों में बंटा हुआ है। असल खालिस दीन का चेहरा धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। यकीनन खालिस दीन की तालीम उन्होंने दी, उसी पर अपने शागिर्दों को पाला। दीन में, और हमारा दीन इबारत है ईमान व अमल से। ईमान, अमल ईमान का जुज़ है। अक़ीदे में ख़ुद हमारे अइम्मा रहमतुल्लाह, तमाम अइम्मा किताब व सुन्नत के अक़ीदे पर थे।
کتاب و سنت کے عقیدے پر تھے. یعنی اگر صحابہ میں سے بدو کسی صحابی نے آیت کریمہ سنی الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوئے، تو ان کو شبہ نہیں ہوتا تھا کہ کیسے مستوی ہوئے. عربی زبان ان کی تھی، استوا کا لفظ جانتے تھے، لیکن بعد میں عجمیوں نے اس میں بہت کچھ فلسفے داخل کر کے اور پیارے رسول کے سامنے جو صحابہ کرام نے عقیدہ سیکھا اس کو بہت کچھ بدلنے کی کوشش کی انہوں نے. اس میں مجھے شبہ لگ رہا ہے کہ بہت سے کچھ ایسے لوگ بھی تاریخ میں ملتے ہیں. ہمیں تاریخ کا مطالعہ کریں تو راستے میں آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کا اور عقیدہ اسلام کو غلط کرنے کی کوشش کی، عمدن تعمدن قصدن، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ بھی چیز آپ ایک ذمہ داری کی بات سمجھیں کہ ہے حقیقت میں. تو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس طرح داخل ہو کر کے اسلام کے روشن عقیدے کو انہوں نے دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے کچھ اور عقیدے ظاہر کیے. اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تمام انس اور جن کی عبادت کے لیے بھیجا. پیارے رسول نے آ کر کے اعلان کیا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم سب کے پاس میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خود ذمہ داری لی جو قرآن نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. یہ تھوڑی سی تمہید ذرا صاحب سنیں کہ اے پیارے رسول آپ جلدی قرآن کو حفظ کرنے کے لیے جب جبریل آپ کے پاس پڑھیں تو زبان نہ ہلائیے. ان علینا جمعہ قرآنہ، آپ کے دل میں ہم اس کو ضرور جمع کریں گے اور حفظ کرائیں گے اور آپ پڑھیں گے. ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے. پھر اس قرآن کی تفسیر جو اللہ کے ذمہ تھی، حدیث شریف کی وحی کر کے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو مخاطب کر کے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے پیارے رسول، ہم نے اس ذکر اور قرآن کو نازل کیا آپ کے طرف تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. حدیث اور قرآن اور حدیث دونوں الگ نہیں ہو سکتے. اب یہاں ایک چیز اور کہہ لینی ہے. اس ہندوستان کے ہر فکر کے ماحول میں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث شریف یہ دین میں تشریح حیثیت نہیں رکھتی ہے، یقیناً وہ قرآن نہیں سمجھتے ہیں. ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی بیمار کو سمجھو تو ان کے لیے دعا کرو. ان سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے دعا کرو، ان کو سمجھاؤ. اذا رأیتم مبتلا فقولوا الحمد للہ الذی عافانی من ھذا البلاء. کسی بیمار کو دیکھو تو کہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس بیماری سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ دی ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تفسیر اللہ کے حکم سے جو وحی آتی تھی، قرآن کی تفسیر آپ نے فرمائی. قرآن و صلاۃ کا یعنی نماز کا حکم نازل ہوا، نماز کی تفصیل، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ. اس میں زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ائمہ بھی انہی دونوں کو اصل بنا کر کے اپنے فقہ کی بنیاد رکھتے تھے. لیکن انہی قرآن اور سنت میں بھی اشارہ ہے کہ اگر نہیں کوئی ایسا نص، کیونکہ نصوص اس میں کوئی شبہ نہیں، قرآن کے نصوص ایسے معجز نما، ایسے معجزے کا حامل ہیں کہ ایک لفظ قیامت تک کے لیے اس سے کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں. جو بھی سامنے آئندہ درپیش مسائل ہوں گے ان کے حل علماء انشاءاللہ نکالیں گے. تو یہاں اجتہاد اور قیاس کو بھی دخل ہوا. ہمارے ائمہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت کو آگے کر کے اگر مسئلے میں قرآن حدیث کا کوئی نص نہیں ملتا تو اجتہاد اور قیاس کر کے وہ الحمدللہ لوگوں کو دین کا، اللہ کے دین کے مسائل بتاتے. اب اگر کوئی کہے کہ ائمہ نے بہت سے مسائل میں ایسی باتیں کہی ہیں جو احادیث کے خلاف ہیں، میں اپنے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو ہماری اسٹڈی ہے، یقیناً ہمارے ائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام ابن حزم وغیرہ سب کی طرف کچھ ایسی چیزیں منسوب کی گئی ہیں جن کو اگر ہم
چونکہ ہم لوگ الحمدللہ حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں یا اسکالر کہہ لیجئے، تو بہرحال اس کی حیثیت سے جب سند دیکھتے ہیں تو اس کی استنادی حیثیت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ بہت سے اقوال ائمہ کی طرف منسوب ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں۔ اور پھر ہمارے ائمہ میں سے ہر ایک نے یقیناً یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مسلک ہے۔ یہ تو ہمارے خیال سے یہ باتیں بہت کچھ سنی جاتی ہیں۔ ہم اپنے ان بھائیوں سے جو ائمہ کی محبت کا دعویٰ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پیارے رسول کی سنتوں کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز پر زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح ہمارے بھائی جو ہم کو غیر مقلد کہہ کر کے اپنے کو مقلد امام کہتے ہیں، ہم اصل مقلد امام کے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کوئی ہم سے بات کرنا چاہے تفصیل تو اس کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اصل مقلد ائمہ کے ہیں، آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ائمہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ یہ چیز میں ادب کے ساتھ کہوں اور آپ انگیز کیجئے تھوڑا سا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام ائمہ نے یہ کہا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے نویشوں نے لکھا ہے، میں نے جو ترتیب دی تھی اس کا موقع نہیں ہے، ایک کتاب کی شکل ہے، کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مناظرہ اور فلسفے میں ذوق شوق دیا تھا۔ اس میں آپ نے ذہین آدمی تھے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ ذہانت فطانت دیا تھا۔ اس کی بنا پر انہوں نے فلسفے اور مناظرے کے ذریعے سے غلط عقیدے کے لوگوں سے بھی انہوں نے مناظرے کیے، خاص طور پہ ملاحدہ وغیرہ سے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث کی دلیل کے علاوہ کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ داہریہ کے ساتھ آپ کا مناظرہ مشہور ہے۔ بہرحال امام رحمۃ اللہ علیہ کی دین کی خدمت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا اور آپ نے خاص طور پہ کوفہ کے صحابہ اور دوسرے علماء سے علم لے کر کے جب آپ مسجد تدریس پہ بیٹھے تو یقیناً آپ کی ایک شان تھی، لوگ دور دور سے آ کر کے آپ سے مسائل پوچھتے، آپ مجبور تھے اور ایک عالم کو مجبور ہونا پڑے گا شرعی احکام کے تحت بھی کہ اگر آدمی اس کے پاس کوئی بھی آدمی جو عامی آدمی ہے اگر مسئلہ پوچھے تو اس کی ہدایت اور اس کی ارشاد اور اس کی نگرانی کریں اور یہ بتائیں کہ اس میں قرآن اور حدیث کا مسئلہ کیا ہے۔ اصل مفتی کے اوپر واجب یہ ہے قرآن حدیث ڈھونڈیں، اگر نہیں مل رہا ہے تو پھر صحابہ کرام کے آثار کو ڈھونڈیں، نہیں تو پھر قیاس کر کے ضرور قیاس اور اجتہاد کر کے امت کو حیرانی میں نہ چھوڑیں۔ یہی شکل آپ ذہن میں رکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ لوگ دور دور سے آتے اور مسائل پوچھتے، آپ کو اگر قرآن حدیث کے مسائل مستحضر ہوتے یا نصوص مستحضر ہوتے تو اس کی روشنی میں آپ اس کا نچوڑ بتاتے، اور پھر اگر نصوص نہیں ملتے تو یقیناً آپ اجتہاد کرتے، لیکن اجتہاد کے وقت وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو میں بشر ہوں، غلطی بھی کر سکتا ہوں اور ثواب کو بھی پہنچ سکتا ہوں، اگر میری کوئی بات حدیث رسول کے خلاف پڑے تو تم اسے چھوڑ دو۔ یہ واضح طور پر ہمارے خیال سے یہاں تک کہ ہمارے بڑے بڑے حنفی علماء ابن کمال ابن الحمام، اس کے بعد ابن عابدین وغیرہ نے ان کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، چاہے وہ مسائل عقیدے کے ہوں یا عملیات کے ہوں۔ ابو مطیع بلخی فقہ اکبر، عقیدے کو فقہ اکبر کہا جاتا ہے، بعد کی اصطلاح میں اور اصطلاحات میں تنگی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے کر سکتا ہے، تو بعد میں فقہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا، فقہ اکبر اور فقہ اصغر۔ فقہ اکبر یعنی عقیدے کے مسائل، فقہ اصغر اعمال، عبادات، معاملات اور دوسرے اخلاق سب اس میں داخل ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک کتاب ہے فقہ اکبر، امام صاحب نے اس کی تالیف نہیں کی لیکن ان کے شاگردوں نے آپ کے اقوال کو جمع کیا۔ ابو مطیع بلخی کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدے سے متعلق سنا ہے،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کی آیت، اللہ کے کلام پاک کی آیت پڑھتا ہوں الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں یقین نہیں رکھتا کہ اللہ عرش پر ہیں، تو کیا کہتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ کہتے ہیں وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ اسی لفظ کے ساتھ کہا اللہ عرش پر مستوی ہوئے۔ اب جو لوگ ہمارے امام سے متعلق ہو کر کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس معنی میں کہ اللہ اپنے وجود مبارک کے ساتھ ہر جگہ ہے، یقیناً اللہ کی ہتک کر رہے ہیں، قرآن کریم سے اور ہمارے امام کی تفسیر کی بھی ہتک کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کہتے ہیں وہ کافر ہے کیونکہ وہ شخص اللہ کے کلام الرحمن علی العرش استویٰ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ نے واضح طور پر کہا ہے۔ پھر کہتے ہیں ابو مطیب القی، ایک آدمی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ عرش زمین میں ہے یا آسمان میں ہے۔ کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم ایسی ذات مبارکہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے کو آسمان میں یعنی اوپر میں رہنے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو دیکھیے امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ، اسی طرح تزکیہ نفس میں جس کا ذکر ابھی کر رہے تھے ہمارے بزرگ مولانا رضا اللہ صاحب رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، کہہ رہے تھے تزکیہ نفس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس عقیدے کو چھوڑ کر کے ہمارے بھائی بلکہ تمام ائمہ، اگر موقع ہوتا تو تمام ائمہ کے اقوال پڑھے جاتے، سب نے ہی عقیدہ رکھا، لیکن ان کے مقلدین اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے، ہدایت دے، انہوں نے ائمہ کا عقیدہ چھوڑ کر کے کچھ اور عقیدہ رکھا، اور اس عقیدے کی نسبت نہ پیارے رسول کی طرف ہے، نہ ہمارے ائمہ کی طرف ہے، اور نہ سلف صالحین صحابہ یا کسی اور کی طرف ہے، بلکہ کسی ایسی شخصیت کی طرف ہے جو بعد میں پیدا ہوئی، جن کا نام ابو الحسن اشعری تھا یا ماتریدی، اور انہوں نے اپنے اس عقیدے سے رجوع بھی کر لیا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن امت کا یہ عالمیہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام، ائمہ اعظام، خاص طور پہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ چھوڑ کر کے اور پھر دوسرے کی طرف اپنی نسبت کی، جس کہتے ہیں ہم اشعری ہیں، حنفی ہیں عملیاتی طور پر یا احکام میں، فقہ میں، اور اشعری ہیں عقیدتاً۔ اور پھر تزکیے کا مسئلہ آپ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک آیت پڑھ کر کے، صحیح روایتوں میں ہے بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، مان ابن عیسیٰ ایک محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے رات گزاری، تو آپ نے اس آیت کو پڑھ کر کے رو کر کے اور صبح کر دی آپ نے نماز میں، بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت میں ان کے جزا اور سزا کا وعدہ ہے، والساعۃ ادہیٰ وامر، قیامت کا دن بہت ہی کڑوا اور بہت ہی سخت اور بہت جانکاہ ہے۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے اور رات گزار رہے تھے۔ تزکیہ نفس دیکھیے، اور آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ذکر و اذکار سے ہٹ کر کے آپ نے کوئی ذکر کیا ہو۔ آپ کتابیں پڑھیں اصل تو پتہ چلتا ہے کہ یقیناً امام رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی متقی، آپ کے اتقاء اور تقویٰ ہی کا یہ تقاضا تھا کہ آپ ہر موڑ پہ کہا کرتے تھے یا یعقوب یعنی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف کو مخاطب کر کے کہتے تھے لا تکتب عنی کل ما تسمع، مجھ سے جو کچھ بھی تم سنو لکھ نہ ڈالو سب بات، کیونکہ آج ایک بات کہہ کر کے کل اس سے میں رجوع کر سکتا ہوں اور کل کی بات سے پرسوں رجوع کر سکتا ہوں۔ دیکھیے کتنے بڑے تقویٰ اور طہارت کی بات، اور یقیناً یہ فقہی بات ہے، اور اسی پر ائمہ نے آپ نے اور دوسرے ائمہ نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا یہ اثر رہا کہ امام ابو یوسف، امام محمد صاحبین کہے جاتے ہیں، امام ظفر، آپ ان سب کے اقوال کو آپ فقہ میں دیکھیں گے تو آپ لوگوں نے امام صاحب کی اسی تربیت کی روشنی میں 2 ثلث
یا کم سے کم 1 سلوک، کسی نے کہا 2 سلوک، 1/3 کم سے کم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے مخالفت کی ہے، دلیل کی بنا پر، یا اگر قیاس ہے اجتہاد ہے تو قیاس جو زیادہ قوی ہے اس کی بنا پر کھل کر کے امام کے سامنے مخالفت کرتے تھے، اور وہ کتابوں میں موجود ہے، آپ خود دیکھیں گے، آپ پڑھیں ہدایہ تو کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے اور امام ابو یوسف کا یہ کہنا ہے، والفتویٰ علی قول ابی یوسف، اور فتویٰ بھی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ دیا جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصول تھے، امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ میں نقل کیا، ان سے تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے، اور بہرحال سب نے یہ بات نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی امام سفیان ابن ثوری کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کیوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض ہیں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے ان کو سنا ہے کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے مسئلے کے لیے اللہ کی کتاب کو دیکھتا ہوں، پھر سنت رسول کو دیکھتا ہوں، اگر نہ ملے تو صحابہ کرام کے اجتماعی اور اجماعی فتوے کو دیکھتا ہوں، اگر مل جائے تو میں اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں، یا صحابہ کے انفرادی مسائل یا اقوال ان کے اجتہاد مل جائیں تو جس کا اجتہاد سب سے قریب میں دیکھتا ہوں، امت کے لیے آسان، میں اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں۔ اور اگر مسئلہ آئے تابعین، حسن بصری اور سعید المسیب، ابراہیم النخعی کا، تو میں ان کی تقلید نہیں کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے اجتہاد کیا میں بھی اجتہاد کرتا ہوں، لیکن صحابہ کے اقوال سے نہیں نکلتا ہوں۔ آپ یقین جانیں یہی اصول تمام ائمہ کے رہے ہیں، امام شافعی، امام مالک کے بھی رہے ہیں، امام شافعی کے بھی رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کا اعلان کیا۔ تو اور پھر عقیدے میں جیسا کہ میں نے کہا سلف صالحین صحابہ کے عقیدے پر تھے، عمل میں بھی جو انہوں نے بنیاد ڈالی وہ فقہ صحیح کی۔ فقہ صحیح کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے تفقہ صحیح، کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب اور کتاب کے ساتھ سنت بھی دیکھی جائے کہ سنت میں اس کی یا حدیث شریف میں اللہ کی اس آیت، اللہ کے قول کی کیا تفسیر کی گئی ہے۔ پھر اگر نہیں ملے تو صرف حدیث میں بھی بہت سے مسائل ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے اللہ نے قرآن بھی دیا ہے، اس کی طرح اور ایک چیز دی، وہی حدیث رسول ہے۔ حدیث رسول میں اگر ملے تو اس سے فتویٰ دیا جائے، نہیں تو صحابہ کرام اگر خلفائے راشدین رحمۃ اللہ علیہم کا یا رضی اللہ عنہم کا قول مل رہا ہے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، تو وہ بھی پیارے رسول کی سنت سے ملحق ہے، اور سنت ہی کہی جائے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے سنت کو پکڑو مضبوطی سے اور خلفائے راشدین کی سنت کا۔ اس کے علاوہ اگر صحابہ کرام میں سے کوئی قول کسی کا ملتا ہے تو وہ بھی سنت رسول کی روشنی میں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب اصل فقہ کا جو کہ اس کے اصول جو ہیں تمام ائمہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر عامل تھے، اور بار بار لوگوں کو تاکید کرتے تھے۔ کتنی حدیثوں میں آپ نے، کتنی بار آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو ہر بات کو میرے نہ لکھا کرو، کیونکہ میں غلطی بھی کر سکتا ہوں اور ثواب کو بھی پہنچتا ہوں، لیکن آپ کے شاگردوں نے آپ کے اقوال کو لکھا۔ ہم صفحہ طلباء کا کیا فرض ہوتا ہے ایسے موقع پر؟ یقیناً ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ یونیورسٹی میں بہت دنوں سے اور 10-12 سال سے ایک پیریڈ کی ایجاد ہوئی، نیا طریقہ آیا پی ایچ ڈی میں خاص طور پہ کہ ان کو 1 سال کی پڑھائی دی جائے، تو میں نے اللہ کے فضل سے کوشش کر کے فقہ الکتاب و سنہ کا مادہ ایجاد کرایا، اس کی اہداف، اغراض اور پھر اس کی کچھ تفصیل ہم نے لکھی کہ نئے مسائل میں بھی ہمارا ایک حدیث کا طالب علم فقہ سے نابلد ہوتا ہے، اور فقہ کا طالب علم حدیثوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ صحیح ضعیف جو بھی روایتیں ہوں وہ ان سے استدلال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق ہے جو حدیث کا اسپیشلسٹ ہے وہ فقہ کی بحث میں سب سے پہلے تمام ائمہ کے اقوال کو دیکھ کر کے جس کا قول سب سے صحیح نظر آئے اس کے مطابق
ترجیح دی جائے۔ 12 سال سے اللہ کے فضل سے میں ہی یہ مادہ پڑھاتا ہوں، کتنے نئے مسائل اس میں الحمدللہ تحقیق ہوئے۔ میں نے خود ایک مسئلے کی تحقیق کی، ہندوستان سے کسی نے پوچھا کہ خلع کے اندر خلع کرتے وقت عورت سے کیا کچھ لیا جا سکتا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں، صحابہ میں پہلے بحث کی، صحابہ کے اقوال کو دیکھا۔ اول تو حدیث شریف میں پیارے رسول کے پاس ایک عورت آئیں، ثابت بن قیس کی بیوی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا سر ان کا سر اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے، میں ان سے جدا ہونا چاہتی ہوں۔ پیارے رسول نے فرمایا کیا تم ان کو جو انہوں نے مہر میں واپس دیا باقاعدہ تم واپس دے سکتی ہو؟ انہوں نے زیادتی کراہت کی بنا پر ان سے کہا کہ نہیں اور کچھ میں دے کر کے چھٹی لے لوں گی۔ پیارے رسول نے فرمایا اما الزیادۃ فلا، زیادتی نہیں۔ آگے چل کر کے صحابہ کرام کے اقوال بہت سے ملتے ہیں کہ زیادہ نہیں لے سکتا ہے آدمی، خلع میں جو کچھ دیا ہے مہر میں وہی دے سکتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ جو کچھ گہنا اور کپڑے وغیرہ کی قیمت دی ہے وہ لے سکتا ہے۔ پھر آگے چل کر کے آپ دیکھیں گے کچھ صحابہ نے کہا نہیں جو چاہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ اگر اس کے سر کے جوڑا باندھنے والی پٹی بھی وہ لے لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے چل کر کے پھر دیکھیں گے تابعین میں اختلاف ہوا۔ میں یہ جانتا تھا کہ حدیث کی روشنی میں ضرور کوئی نہ کوئی بات کہے گا۔ چلتے چلتے حنفی عالم جساس کی کتاب میں احکام القرآن میں سبحان اللہ مجھے یہ بات ملی جو ہمارے دل کی تھی اور جو اصول کے تحت میں اس کو لینا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ آیت ہے، عام لوگ جو استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، اگر دونوں میں کھٹپٹ ہوئی، ایک دوسرے الگ ہونا چاہتے ہیں میاں بیوی نہیں چاہتی ہے، شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا ہے، بیوی رہنا نہیں چاہتی، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز کے دینے میں جس سے وہ اپنے کو چھڑا لے اس سے۔ فیما، اور جب بحث آتی ہے لغوی تو کہتے ہیں من اور ما عموم کے لیے تو بات مشہور ہے، عموم خصوص کی بحث میں ما، تو اس سے علماء نے استدلال کیا جتنا چاہے لے لے، لاکھوں لے لے، 10 دیا ہے 10,000 دیا ہے تو 50,000 لے سکتا ہے۔ لیکن امام جساس نے ایک اشارہ کیا سبحان اللہ جس سے میرا دل کھل گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ عام ہے آیت لیکن حدیث شریف سے اس کی تخصیص ہوتی ہے۔ پیارے رسول نے ثابت ابن قیس بن شماس کی بیوی کو کہا کہ زیادہ نہیں دے سکتے ہو۔ پھر اس کے ساتھ بہت سے صحابہ کے فتاوے بھی اسی کے مطابق اور بہت سے تابعین اور اتباع تابعین کے فتاوی، یہاں تک کہ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ القضاۃ عندنا لا یجیزون اخذ الزیادہ۔ شام میں امام اوزاعی بہت بڑے فقیہ، وہ کہتے ہیں کہ شام میں ہمارے یہاں قاضی لوگ زیادہ دینے اور لینے کو جائز نہیں کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے ائمہ کے طریقے پر بحث ہونی چاہیے، ہم ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر اپنے فقہ کو ترتیب دیں، اور ہماری گزارش ہے تمام علماء سے کسی بھی مسلک کے ہوں کہ دین اسلام ایک ہے، ائمہ کو ایک ہی مذہب کا امام کا عالم سمجھیں کہ سب عالم ہیں اسی دین کے اور سب ہمارے امام ہیں، کسی ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے اور اپنے کو مربوط کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں ہم فلاں کے ساتھ مربوط ہیں، ہمارے لیے یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء نے کہہ دیا ان کے اگر پہاڑ جیسے ان علماء کا نام لیا جائے تو آپ بھی تعجب کریں گے کہ اگرچہ یہ حدیث یہاں صحیح ہے اور امام شافعی کا قول راجح ہے حدیث کی روشنی میں، لیکن چونکہ ہمارے امام نے اس کو نہیں لیا اس وجہ سے ہمیں یہ لینا واجب نہیں ہمارے اوپر۔ یقیناً یہ بات ہم ایک بچے اور طالب علم کی حیثیت سے کہیں گے کہ اگر ہم ان بزرگ کے پاس ہوتے تو ان کے پاؤں کو چوم کر کے کہتے کہ نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا لینا ہی واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ جب پیارے رسول اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دے تو ان کو لینے یا نہ لینے کا کوئی اختیار ہو، لینا ہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری گزارش ہے علماء کرام سے کہ وہ تمام ائمہ کو اپنے ایک دین اسلام کا امام سمجھیں، دین کو بانٹیں نہ۔ یقیناً اس کی بڑی خرابیاں تاریخ میں بھی آپ دیکھیں گے، عجیب عجیب چیزیں نظر آئیں کہ کیسے یہ چیز ہو رہی تھی۔ وہی کعبہ مشرفہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عربوں کے ٹوٹے ہوئے دل اور عربوں کے
جو ضلال مبین میں اللہ نے ان کو کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہا کرتے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، رات دن جنگ ہوتی تھی، اور ایک ایک جنگ معمولی چیزوں پر 50 سال تک چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پیارے رسول کی وجہ سے اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم سے دل لوگوں کے اکٹھا ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی کے ذریعے تمام علماء اپنے دلوں کو اکٹھا کریں، ورنہ پھر وہی مسئلہ ہمیشہ رہے گا لڑائی جھگڑے کا کہ کسی کی مسجد پہ قبضہ کرو۔ یہ چیز واقعی بڑی گھناؤنی نظر آتی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑی گھناؤنی یہ چیز رہی ہے، میں جان بوجھ کر کے اس کا ذکر اس وجہ سے کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کو غیرت آئے کہ اللہ کا گھر جس میں عربوں کے ٹوٹے ہوئے دل اور گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ہدایت دی ایسی، اور پھر سب ایک دل ہو گئے۔ اسی گھر میں 4 مسلح ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، شاید ہمارے بھائیوں نے دیکھا ہو، المسجد الحرام تاریخ و احکام ہو، اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ صاحب نے کچھ پوچھا تو میں نے الحمدللہ وہ نشاط اور چستی کا زمانہ تھا، آج سے 30 سال پہلے لکھی ہے۔ اس میں پورا میں نے کتابوں کو ڈھونڈ کر کے نکالا تو 480 میں ہجری میں ایک صاحب ہیں ابن فہد، انہوں نے لکھا ہے جو تاریخ، وہ سنوار لکھا ہے کہ اس سال میں یہ حادثہ ہوا، یہ حادثہ ہوا، تو کہتے ہیں اس سال میں مقام مالکیہ کے امام کا انتقال ہو گیا، یعنی مصلی جو مالکیہ کے امام تھے، مالکیہ مصلی کے جو امام تھے ان کا انتقال ہے۔ گویا یہ مصلی جو ہیں، کچھ لوگوں نے شوکانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ 8ویں صدی نے فرج ابن برقوق نے اس کا ایجاد کی، نہیں، یہ 405ویں صدی میں اس کا وجود تھا، سبحان اللہ۔ اور پھر ابن جبیر جو 573-72 میں اندلس سے حج کرنے آئے تھے، انہوں نے اپنے رحلے اور اپنے کیا کہیں گے اس کو، کون سی شیخ، رحلے حج، سفرنامہ حج میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 5واں مصلی بھی زیدیہ کا یہاں تھا، اور زیدیہ کی طاقت اس وقت مکے میں بہت سخت ہے، صحابہ کو ممبروں پر کھڑے ہو کر کے گالی دیتے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ائمہ سب نے قرآن و سنت اور اصول صحابہ پر اپنی فقہ کی بنیاد رکھی، اور ہم سب اکٹھا ہو کر کے جب بھی فقہ میں بحث کریں ہم طالب علم، تو تمام ائمہ کے اقوال کو دیکھ کر کے، جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا کہ جساس کے قول کی بنا پر یقیناً یہ چیز دل یعنی محسوس کر کے اگر آدمی کہے تو وہی کہہ سکتا ہے، ورنہ مجبور ہو جائے گا کہنے پر کہ جب حدیث شریف یہاں ہے، آیت کی تفسیر اس سے لینی ضروری ہے، اس کے علاوہ ہم غلطی پر ہوں گے، اختلاف نہ ہونے پائے، جہاں بھی مل جائے۔ یہی طریقہ تھا صحابہ کرام کا کہ جس کو حدیث نہیں ملتی تھی کوئی بات کہہ دیتا تھا، جب ان کو حدیث شریف پڑھ کے سنائی جاتی فوراً انہوں نے وہ سر تسلیم خم کر لیتے، اور کوئی اختلاف نہیں رہتا تھا۔ تو اختلاف اسی شکل میں ختم ہو سکتا ہے جب ہم یقیناً یہ سمجھیں کہ ہمارے سب امام ہیں، ایک ہی کے پیچھے ہم رہ کر کے زندگی گزاریں گے۔ کس نے یہ کہا؟ واجب اور فرض کو اللہ تعالیٰ نے، پیارے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اپنے کلام پاک اور اپنے پیارے رسول نے اپنی احادیث میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اس کے اسلوب ہیں، واجب اور فرض اس سے لیے جا سکتے ہیں۔ کہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ کے بارے میں انہی چاروں میں سے کسی ایک کو لے کر کے زندگی گزارنے کا، میں بہت ہی پیار سے بھائیوں سے کہوں گا، ہمارے علماء سوچیں، میں علماء کو خصوصاً مخاطب کرنا چاہتا ہوں جو عوام کے قائد ہوتے ہیں، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آیتوں میں بہت کچھ ہے کہ قیامت کے دن ان کو لوگوں کے گناہ بھی اٹھانے پڑیں۔ یقیناً یہ چیز تنہائی میں، اور اگر کسی کو توفیق دے، وہ وقت جب نزول الہی کا ہوتا ہے، رات کا تہائی حصہ باقی ہو، اندھیرے میں یقیناً 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے ہدایت مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ اور یہ بات واضح طور پر صحیح پائیں گے کہ ہمیں اپنے تمام ائمہ کو، علماء قوم، علماء ملت کو اپنا عالم سمجھنا چاہیے، اور ان میں جس طرح ایک مذہب کے علماء میں اختلاف ہوتا ہے، ان میں آپس میں اختلاف ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ان کی نصیحت کے مطابق جہاں صحیح حدیث ملے اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو یہ جو اختلافات ہو رہے ہیں امت میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کینہ کپٹ رکھا جا رہا ہے،
خود اس کا آپ تجزیہ کریں تو پیارے رسول کی حدیث کی روشنی میں یا شریعت کے احکام کی روشنی میں کیا یہ چیز جائز ہے کہ ہم صرف اس وجہ سے کسی بھائی سے کٹ کر کے رہیں کہ وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں خمیس کے دن، صحیح حدیث میں ہے، لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہیں بخشتے۔ کہتے ہیں کہ جو دو آدمی ہیں جن کے دلوں میں آپس میں کینہ ایک دوسرے کے خلاف، ان کے اعمال کو موقوف کر دو۔ کیا علماء یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال بیکار ہو جائیں اور آپ نہ جان سکیں؟ ہمارے ائمہ نے اپنے وقت کے مطابق اپنا فرض سمجھ کر کے امت کی قیادت کی، اجتہاد ان کے اوپر فرض تھا، لیکن ساتھ ساتھ جب کہتے ہیں، امام مالک کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ جب قرآن حدیث سے مسئلہ ملتا تو پورے انشراح صدر سے فیصلہ دیتے، اس کا فتویٰ دیتے، اور جب قیاس کرتے تو کیا کہتے تھے؟ وما نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، یہ کہہ دیا کرتے تھے یہ میرا ایک ظن ہے، مجھے یقین نہیں کہ یہ فتویٰ جو دے رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ تو اسی طرح تمام ائمہ نے کہا ہے، ہماری گزارش ہے تمام علماء، تمام طلباء کو اسی نہج پہ تعلیم لینی چاہیے کہ ہم تمام علماء کو جس طرح صحابہ تھے آپس میں ان کا اختلاف تھا، اپنے صحابہ ہم سمجھتے ہیں، اسی طرح سب کو امام سمجھیں۔ بحث کرنے والا کبھی آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو صحیح سمجھے گا، اس کا فتویٰ دے، اور دوسرے دن امام شافعی کا، تیسرے دن امام مالک کا، کیونکہ سب ہمارے ائمہ ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ اگر کسی کی بات اگر نیچی ہو جائے تو ان کی حد تک نہیں، کیونکہ انہوں نے خود یہ بات کہہ دی ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ امام ابن حمام، کمال ابن حمام کے استاذ، ان کا نام شہنا الکبیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مفتی، وہ بھی حنفی، انہوں نے کہا اگر مفتی کو حدیث شریف مل جائے تو اسی کے مطابق فتویٰ دے، کیونکہ وہی اس کا مذہب ہوا، کیونکہ امام صاحب نے کہا ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو میرا وہی مذہب ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ سب اتفاق کر کے ہر ایک کو اپنا امام سمجھیں، عقیدے میں کسی دائیں بائیں نہ دیکھیں، اعمال میں اجتہاد کا موقع ہے، عقیدے میں اجتہاد کا موقع نہیں۔ یقیناً اختلاف پیدا ہوا امت میں، لیکن اس اختلاف کو ختم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے صحابہ کا عقیدہ تھا، اس کو ڈھونڈ کر کے ہم عقیدہ رکھیں، کسی اور کی طرف اپنے کو منسوب نہ کریں۔ تزکیہ نفس کا جو طریقہ تھا پیارے رسول کا، صحابہ کرام کا، ذکر اذکار کا جو طریقہ تھا پیارے رسول اور صحابہ کرام کا، وہی طریقہ تھا تمام ائمہ کا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوئے، لیکن ہم نے اس میں بھی کئی ٹکڑے کر ڈالے ہیں۔ اس میں عقیدہ نقش بندی، تزکیہ نفس کا طریقہ جو ہے، طریقت کا طریقہ، نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی، اور پھر عربوں میں تیجانی، احمدی، اور کیا کیا کچھ ہوا۔ جب ایک نکلے، دوسرے ایک امام نکلے، تیسرے بھی نکل سکتے ہیں، ایک مذہب بنا تو دوسرا مذہب بن سکتا ہے، ایک طریقہ تزکیہ کا نکلا تو اس میں بھی تیسرا چوتھا مل سکتا ہے۔ اور پھر ایک چیز آپ دیکھیں کہ یہ بدعت، جیسے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، سب سے بری بات دین میں ایجاد کردہ چیزیں ہیں اور وہ گمراہی ہیں۔ یقیناً کیا پیارے رسول کے زمانے میں ذکر اذکار کا جو طریقہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ بعض انہیں شاید نقش بندی طریقہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جب کہنا ہو تو لا داہنی آنکھ کو اوپر اٹھاؤ، الا اللہ کو جب کہنا ہو تو ٹھوڑی کو عثنون سینے پہ مارو، لا الہ الا اللہ، اور آواز تیز ہوتی جائے، پھر آہستہ آہستہ وہ دھیمی کرو۔ یہ طریقہ یقیناً نہیں رہا ہے۔ ہم جب پیارے رسول کو سیرت رسول کا بیان ہو رہا تھا، یقیناً ہم نے ضائع کر دیا اپنے رسول کی سیرت کو، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے۔ ہم وہ چیز پڑھتے ہی نہیں ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی مل سکتی ہے۔ پیارے رسول کا طریقہ ہرگز نہیں ہوا ہوتا تھا۔ آپ فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور اشراق ہو جاتا تھا، صحابہ کرام بیٹھتے تھے، سب بڑے ہی اطمینان سے، نہ شور، نہ شرابہ، نہ چیخ، نہ پکار، نہ کوئی اور خاص عدد میں اور کچھ، یقیناً کچھ نہیں تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور اپنے ائمہ کی تعلیمات کو ہم نے ضائع کر دیا۔ ائمہ سب سلف کے متبعین، اور اگر ان کو اہل حدیث کہا جائے تو اہل حدیث تھے، اثری تھے، اثر کے تابع تھے۔ انہوں نے جب تاکید کر دی تو کسی کو حق نہیں کہ ہمارے ائمہ کو کوئی بری بات کہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ، ہمارے امام مالک، ہمارے امام شافعی، ان کو کوئی اگر برا کہہ رہا ہے تو اس سے برا کوئی آدمی نہیں ہے۔ آپ پڑھیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، ان کے اعذار کو واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی فتویٰ دیا اور غلطی ہوئی تو ان کا عذر یہ ہے کہ امت کو انارکی میں چھوڑنے کے بجائے انہوں نے تجدید اجتہاد کر کے فتویٰ دیا، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب فتویٰ دیتے تو کہتے تھے یہ میری رائے ہے، اگر سچ ہے تو، اگر ثواب ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ ائمہ نے بھی یہی بات کہہ دی ہے، اس وجہ سے ان کا عذر واضح ہے، اور اگر ہم ان کی کسی بات کو چھوڑ لے رہے ہیں تو یقیناً ان کی ہتک نہیں ہے، بلکہ ان کے طریقے تفقہ اور طریقے تزکیہ اور طریقے زندگی پر عمل ہے۔ اس وجہ سے ہماری گزارش ہے کہ یقیناً اگر امت چاہتی ہے کہ متحد ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ کتاب اور سنت پر متحد ہو جائے۔ جہاں نہیں مل رہی ہیں کتاب و سنت کی دلیلیں، کسی بھی امام کا مسئلہ لے لیا جائے، کیونکہ وہ اجتہادی چیز ہے، اس میں ایک دوسرے کو غلط کہنا غلط ہو جائے گا، الا یہ کہ واقعی اجتہاد ہی غلط ہو، اس کے اصول ہی غلط ہوں۔ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے صدیوں، لیکن اگر اس کے خلاف حدیث شریف مل گئی یا صحابہ کرام کا اجماعی فتویٰ تو صدیوں عمل کے بعد اس کا چھوڑ دینا واجب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ کے دین، خالص دین کو نکھارنے، ابھارنے اور اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ یقیناً اس کے لیے صحیح عقیدے کی دعوت دیتے ہیں یقیناً بہت ہی مبارک لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور پیارے رسول نے ان کے لیے دعا کی ہے، نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فوعاها فأداها، جس اللہ تعالیٰ اس کو ہرا بھرا رکھے، تازہ رکھے، جس نے میری بات کو سنی اور دوسرے تک پہنچا دی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے دین کی بنیاد انہی اصول پر رکھیں جن اصول پر صحابہ کرام تھے، جن اصول پہ ہمارے ائمہ اعظام تھے۔ اگر ہم اس پٹری سے ہٹیں گے تو یقیناً امت میں اختلاف ہوگا۔ بہت کچھ اختلاف ہوا، اور یقیناً 73 فرقوں سے بچنے کی پیارے رسول نے تاکید فرمائی ہے، اور اس فتنے سے، تفرق کے فتنے سے نکلنے کی آپ نے واضح طور پر تعلیم دی ہے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت کو پکڑ لو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لو، انشاءاللہ فرقہ بندی سے تم دور ہو سکتے ہو۔ اور فرقہ بندی یہ کلام پاک میں یہودیوں کی نشانی اور اس سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین خالص کے سمجھنے، دین خالص کی باتیں کہنے اور پھر اس کے سننے اور اس کے سمجھنے کی کوشش کرے، کچھ توفیق دے، اور پھر ہم اس کو برپا کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے بہت کچھ تیار کیا تھا، اگر ہم پڑھتے ان کے اقوال کو تو یقیناً آپ کو اور ہی انشراح صدر ہوتا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ سب کو۔ آپ حاضر ہوئے انشاءاللہ، آپ کی یہ مجلس، اس میں انشاءاللہ فرشتے، جیسا کہ پیارے رسول فرماتے ہیں، ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسون کتاب اللہ، کچھ لوگ بھی کہیں بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کا مذاکرہ کر رہے ہیں، اس سے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ فرشتے رحمت ان پر نازل ہوتی ہے اور سکون و اطمینان ان کو ڈھانپ لیتی۔ یہ مجلس انشاءاللہ، اس مجلس کی برکت ضرور آپ کو ملے گی۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شکرا۔ جزاہ اللہ خیراً۔ آپ صرف 5 منٹ تشریف رکھیں، سنجیدگی کا ماحول بنائیں، اور 5 منٹ بعد مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جائے گا۔ آپ سماعت فرما رہے تھے فضیلت الشیخ سے، ائمہ کرام سے ہماری محبت کے بارے میں۔ بلا شبہ میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ چاشنی تو دیکھیے کہ سنگ دل پگھل گئے، یہ چاشنی تو دیکھیے کہ سنگ دل پگھل گئے، نسیم و نوش کے قدح میں بوند بوند ڈھل گئے۔ یہ انہی کو زیب ہے، یہ انہی کو زیب ہے کہ اس طرح پلا دیا، یہ انہی کو زیب ہے کہ اس طرح پلا دیا، تاثیر ایسی ہو گئی کہ بہکنے والے سنبھل گئے۔ یہ چاشنی تو دیکھیے کہ بوند بوند ڈھل گئے،
नसीम व नौश के कदह में बूंद बूंद ढल गए, ये चाशनी तो देखिए कि संग दिल पिघल गए। हम बेहद शुक्रगुजार हैं अल्लाह तबारक व ताला का, जिसने हम तमाम लोगों को यहाँ पर एकजा होने की तौफीक अता फरमाई और पुरमग़्ज़ ख़िताब सुनने का मौका इनायत किया और ख़ास तौर पर फ़ज़ीलतुल शेख से इस्तिफ़ादे का मौका दिया। हम जितना भी अल्लाह तबारक व ताला का शुक्रिया अदा करें वो कम है। हम अभी दावत देना चाहेंगे बहुत ही मारूफ़ शख्सियत जो खिदमत खल्क में हमेशा सरगर्म रहते हैं, उससे मेरी मुराद है जनाब शाहजहान बिस्वास साहब, जो इसी कलकत्ता की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर आएँ और अपना तासुर और शुक्रिया अदा करें।